बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर मुज़ाकरात आगे बढ़ने की बजाय एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि खलीज में एक ऑयल टैंकर पर हालिया हमले ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की जानिब से अगर धमकियों का सिलसिला जारी रहा तो हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा कि ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज किसी दबाव में नहीं आएंगी और फरीकैन को अपने दस्तखत का पास रखना होगा। इसी असना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस हालिया धमकी के बाद यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका या तो मुआहिदा करेगा या ईरान का काम तमाम कर देगा। मफाहमती याददाश्त की शिक 13 के तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे को धमकियां देने या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का अहद किया था। इसीलिए ईरानी मौक़िफ़ यह है कि मौजूदा बयानात न सिर्फ कशीदगी बढ़ा रहे हैं बल्कि मुआहिदे की बुनियाद को भी कमजोर कर रहे हैं। दूसरी जानिब खलीज में सूरत हाल मजीद हसास हो चुकी है। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले ने आबनाए हरमुस में कशीदगी को नई सतह पर पहुंचा दिया है। उस वाक़े के बाद इलाके से गुजरने वाले जहाजों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि कतर से मुंसलिक एक ऑयल टैंकर ने बार बार खबरदार किए जाने के बावजूद अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिसके बाद ही उसे निशाना बनाया गया। ईरान बारहा यह दावा कर चुका कि आबनाए हरमुस पर उसका कंट्रोल बरकरार है। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के रुकन अलाउद्दीन बरोजरी ने यह भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि आबनाए हरमुस से मुतल्लिक कोई भी कदम ईरान को एतमाद में लिए बगैर नाकाम होगा। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब खित्ते में जहाजों की नकलो हरकत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। शिपिंग डेटा के मुताबिक जापान से मुंसलिक 10 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा हाल ही में आबनाए हरमुस से गुजरा, जिसमें करोड़ों बैरल तेल और मुख्तलिफ तजारती सामान शामिल था। इस तरह के काफिले इस रास्ते की आलमी अहमियत को मजीद नुमाया करते हैं, जहां किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मंडियों को मुतासिर कर सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी सूरत हाल को पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि अमेरिका पहले ही ईरान की बहरी और फजाई सलाहियतों को नुकसान पहुंचा चुका और एक घंटे में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो मुआहिदे को तरजीह देते हैं क्योंकि वो बड़े पैमाने पर इंसानी नुकसान नहीं चाहते। सियासी और अस्करी कशीदगी के साथ साथ ईरान के अंदरूनी हालात भी इस मंजरनामे का अहम हिस्सा हैं। साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात एक बड़े अवामी इज्तिमा में तब्दील हो चुकी। जुलूस में मज़ाहमत और इंतकाम के नारे बुलंद हो चुके। हुकूमत ने इस मौके को अपनी अवामी हिमायत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर लिया और इन रसूमात में बैनुल अक़वामी रहनुमाओं की शिरकत भी खास तवज्जो का मरकज बन चुकी। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात की मौजूदगी को ईरान की जानिब से एक अलामती पैगाम के तौर पर देखा जा चुका। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की तकरीबात में शिरकत भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि वो कश्मीर की पहली ऐसी खातून रहनुमा बन गई हैं जिन्होंने इस सतह के ईरानी मजहबी और सरकारी प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उसी तकरीब में सऊदी वफ्द और अफगानिस्तान से तालिबान क़यादत और उनके मुखालिफ धड़ों की बैक वक्त मौजूदगी ने भी एक गैर मामूली सिफारती मंजर पेश किया। यूं एक तरफ मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ अब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या फरीकैन वाकई मुआहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं या एक और बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब ने। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर जाफ़र साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखें तो उन दिनों के अंदर के जिन दिनों में कई रोज़ा सोग का ऐलान जो है वो ईरान के अंदर किया गया, 7 रोज़ा तकरीबात हैं, 3 रोज़ा सोग तेहरान में था, फिर कुम का मंजरनामा भी सबने देख लिया, फिर गैर मुल्की वफूद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसी वक्त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दें कि या तो ये मुज़ाकरात करेंगे, हमारी बात मानेंगे, या मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। तो क्या ये सूरत हाल रखना डालने के लिए है? क्या ये बयानबाजी किसी नई पोस्चरिंग के लिए है, या अपनी वो खिफ़त मिटाना चाहते हैं जिस पे इब्तदाई तौर पे उन्होंने ये कहा कि मुझे हैरत हुई कि वहां पे लोग जो थे वो रो रहे थे उस जनाजे में शिरकत करने के हवाले से, और फिर उन्होंने ये कहा कि वो झूठ मूठ कर रो रहे थे। तो ये मंजरनामा है क्या? उनकी बयानबाजी को किस हद तक अहमियत दी जानी चाहिए और मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पे किस हद तक सवालिया निशान? बहुत शुक्रिया जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात के बारे में मेरा ख्याल है दुनिया को अब इतनी तशवीश नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसकी लॉजिक और ना ही उसमें किसी नौइयत की इंसानियत का पहलू तलाश करना चाहिए, क्योंकि वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं, और आमतौर पर बगैर सोचे समझे जब बोला जाता है तो वो इसी नौइयत के कलमात अदा किए जाते हैं कि ना वो किसी के जज्बात की कदर करते हैं, ना कोई इंसानियत को खातर में लाते हैं, और ना ही जो मरवजा
سیاست کاری کے اصول ہیں یا ڈپلومیسی کی زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بیان انہوں نے دیا کہ عین سوگ کے دنوں میں کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ ماتم گناہ ہے اور وہاں پہ اپنے عظیم رہبر کو جو ہے وہ سفر آخرت پہ روانہ کر رہی ہے، تو ایسے میں انہیں اس نوعیت کی دھمکیاں دے کے صرف اور صرف ان کا اگر کوئی مقصد ہے اور منتہا اور مقصود ہے وہ اپنی جو داخلی کانسٹیٹوینسیز ہیں ان کو مطمئن کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی وار ٹرافی تو لے جا نہیں سکے، نہ ہی نیوکلیر ٹرسٹ کا لفافہ بھر کے وہ واشنگٹن کے کسی نہا کونے میں چھدا سکے۔ ان کے پاس یہی بیانات ہیں، اسی کی فائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سو کالڈ سوشل ٹروتھ میڈیا پلیٹ فارم ہے، بس یہی ان کا کل اثاثہ ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں انہوں نے اثاثے بنائے ہیں تو انہوں نے یہ جنگ کے دنوں میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے اور سٹہ بازی کے ذریعے اور جو تیل کے اتار چڑھاؤ ان کے بیانات کے نتیجے میں ہوتے تھے اس سے انہوں نے مال کمایا ہے، یہی ان کا اصل کل اثاثہ ہے۔ ہم، انہیں نہ تو ملک کے مستقبل کی فکر ہے، نہ امریکی عوام کی فکر ہے، انہیں اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے مڈ ٹرم الیکشن کی، کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ، اور خاص طور پہ جس انداز سے ان کی اپنی پولیٹیکل ساکھ اور خاص طور پہ ان کی عوامی مقبولیت اور اس سے بڑھ کے خود ملک کے جو ریزروز تھے، چاہے وہ تیل کے ہو، گیس کے ہو یا دیگر معاملات کے، وہ جب بالکل نچلے درجے پر آ گئے تو پھر وہ مجبور ہوئے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اور اس وقت بھی ان کی زبان یہی ہوتی تھی، ایران میں بڑی اچھی قیادت ہے، ان کے ساتھ تو بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا میں منصور تو صاحب، انہیں ایسا سمجھتا تھا جہاں پہ آپ نے کہ ان بیانات کا سر حوالہ دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک دو دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ سارے لوگ ان کے موجود تھے، ان سب کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر اس لیے نہیں میں نے کیا کہ مذاکرات پھر کس سے ہوتے۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح عباس عراقچی صاحب نے جواب یہ دیا ہے کہ شق 13 جو ہے اس معاہدے کی، اس میں ایک دوسرے کے بارے میں سخت دھمکی آمیز جملے بھی استعمال نہیں کرنے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیے تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں شاید وہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو یاد کر کے نہ رو پڑے کہ ان سے اچھے تو مذاکرات کار وہی تھے، یہ مذاکرات کار تو بہت سخت ہو چکے۔ بس یہ آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج خاص طور پہ جو قوم کے مناظر دیکھ کے یعنی جو ان کا ماضی کا رد عمل ہے یا جو ابھی متوقع رد عمل ہے اسے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ انہیں اس وقت بالکل ایران فوبیا ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو سابق رہبر اعلیٰ تھے ان کا اتنا بڑا جنازہ ہوگا، اور اس میں لوگ اس انداز سے رد عمل شروع کریں گے، اور موسم کی سختی شدت تمام کو تج کے وہ اپنے عظیم رہنما کو جو ہے وہ سفر آخرت پہ روانہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کیفیت ہے نا جی، وہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے لاجک سے آری کیفیت ہے، اور خاص طور پہ ان کے پاس اگر کوئی ایونیو باقی ہے تو وہ صرف اور صرف مذاکرات کا ایونیو باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام بیانات کے جلاؤ میں، ان دھمکیوں کے پیغامات میں پاکستان اپنے اس کمٹمنٹ پر قائم ہے، اور پاکستان کی میزبانی میں 11 جولائی کو جو مذاکرات کا اگلا دور ہے ٹیکنوکریٹ، جس میں ان کے اثاثہ جات پر اور ان کے نیوکلیر ایشو پر اور اسی طریقے سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو کنٹینشیس ایشوز تینوں ہیں اس پر اگلے فردر ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات جو اچھا، آپ منصور صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات راؤنڈ پاکستان کے اندر ہونا ہے، اس کے اوپر خطرے کی کس حد تک بادل ہیں؟ کیونکہ آبنائے ہرمز میں خلیج عمان سے وہ جو قطر کا جہاز بقول ایران کے امریکی سیکیورٹی میں گزرنا چاہ رہا تھا، بار بار تنبیہ کی گئی لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی اور اس کے اوپر حملہ ہوا۔ ایسے ہی اگر ایک آدھ حملہ اور ہو جاتا ہے تو پھر مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے اوپر کس حد تک سوالیہ نشان ہے؟ جی، اس میں دیکھیے اس وقت جو آبنائے ہرمز ہے اس کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہے، خاص طور پہ ایرانی اس جو سفر آخرت ہے رہبر اعلیٰ کا، اس میں بھی جو نعرے اور جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ یہی تھا کہ اپنے اس اثاثے کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس وقت اگر کوئی حقیقی معنوں میں سکسیس سٹوری یا کارڈ ایران کے پاس ہے تو اس جنگ کا ماحصل یہی آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے۔ تو ایران نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی آبنائے ہرمز میں سر انجام دی جائے کہ جس سے اس کی سوورینٹی یا اس کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ کمپرومائز ہو۔ یہ جو دو انسیڈنٹ ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں قطر کا بھی ایڈ کر لیجئے، وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے روٹ کو جو ایران کے متعین کردہ روٹ ہے اس سے ہٹ کے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس پر ایک وارننگ شاٹس جو ہے وہ ایران کی طرف سے جو داغے گئے، اور ایران نے اس کو باقاعدہ تسلیم بھی کیا اور بتایا ہے کہ وہ یہ وائلیشن کر رہے تھے جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں ایک وارننگ شاٹ دی۔ تو اس نوعیت کی اسکرمشز جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ چلتی رہیں گی، اور اسی طرح کا آپ کو سینیریو لبنان کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا رہے گا۔
اور ساتھ ساتھ اب نیا فرنٹ جو ہے فلسطین کے اندر غزہ کا جس انداز سے کھل چکا ہے کہ وہاں آئے روز شہادتوں کے نئے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ لبنان کا سیز فائر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چھوٹی موٹی چاند ماری بھی چل رہی ہے اسرائیل کی. اور ساتھ غزہ کے اندر بھی ایک جو سیز فائر اور اس کا اگلا مرحلہ جس میں حماس نے خود اپنا جو اقتدار ہے وہ سپرد کر دیا ہے یا کرنے جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو قومی کمیٹی بنائی گئی تھی غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں وہ تمام مراحل ہیں یہ کیونکہ یہ نیگوسیشن کے بغیر یہ کسی بھی قسم کا اونٹ جو ہے وہ کروٹ نہیں بیٹھے گا. اس کے لیے تھوڑا صبر اور حوصلہ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو وقتی طور پہ ہمیں بیک برنر پہ رکھنا ہوگا. ان کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت کو بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ ان کے ہر بیان کا جواب دینا ضروری نہ سمجھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو داخلی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے اطمینان کے لیے پھر اس نوعیت کا ایک سخت ریہوٹرک دونوں طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایرانی مذاکرات کاروں پہ حقیقی معنوں میں بہت زیادہ دباؤ ہے اور بڑھ گیا ہے. بالخصوص جو رد عمل خاص طور پہ انتقام کا رد عمل اور اسی نوعیت کے جو دیگر نعرے آپ کو اس پورے سفر آخرت کے دوران دیکھنے کو ملے ہیں. اب ایرانی مذاکرات کار اگر کسی معاہدے پر کسی طرح پیچھے بھی ہٹنا چاہتے تھے کوئی رعایت بھی دینا چاہتے تھے امریکہ یا اسرائیل کو اب ان کے پاس میرا خیال ہے وہ اختیار بھی نہیں ہے. تو اسی ضمن کے اندر منصور صاحب میرا سوال ہے کہ وہ جو 60% افزودہ یورینیم ہے جسے 3.5% کے اوپر یا پھر کسی مقررہ حد کے اوپر لے کے آنا ہے تو جو ماضی کی تجربات ہیں یا ماضی کی تمام تر پریکٹسز ہیں ایران کی وہ اچھی اور سودمند ان کے لیے نہیں رہیں. تو کیا اب کی بار وہ 60% سے نیچے آنے پہ آمادگی کا اظہار کریں گے؟ کیا نیوکلیئر ڈسٹ امریکہ کے حوالے کرنے پہ یا IAEA کی نگرانی کے اندر اسے نکالنے کے اوپر آمادگی کا اظہار ہوگا جو ابتدائی طور پہ کہا گیا؟ کیونکہ یہ روس سے جا کے تو ایٹم بام مانگ نہیں سکتے بعد میں کہ ہمیں ایٹم بام دے دیں، ہم نے تو اپنے آپ کو ڈائلوٹ کر لیا. تو ان کے پاس پھر وہ گارنٹیز کیا ہوگی جو وہ اپنے عوام کو بھی منتقل کر سکتے ہیں اور ڈومیسٹک آڈینس کو راغب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت اگر ہم ایک مفروضے کے طور پر اگر یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے ایران وہ نیوکلیئر ڈسٹ ان کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے گا اور اپنے یورینیم کی افزودگی کا لیول جو ہے وہ کم کرنے پر امریکی تسلی کے مطابق. لیکن یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے کم از کم جو مدت اس وقت اقتدار کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس موجود ہے اس میں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اس پورے نیوکلیئر ڈسٹ کو نکالنا ایک کار دارد ہے. اور خاص طور پہ جن نیوکلیئر انسٹالیشنز کو امریکہ نے جنگ کے دنوں میں نشانہ بنایا ہے ایران کہہ چکا ہے کہ ہم ان تک امریکی انتظامیہ کو یا خاص طور پہ جو جوہری توانائی ایجنسی ہے اس کے حکام کو اجازت نہیں دیں گے. تو ایسی صورت میں اگر وہ مان بھی جاتے ہیں لاجسٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسے کم از کم سال 2 سال کی مدت لگے بغیر وہاں تک پہنچا جا سکے. اور پھر اس بات کا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہاں پہ جو چیز موجود ہے آیا وہ اسی افزودگی کے لیول پر موجود ہے یا وہ کسی طریقے سے حقیقی معنوں میں ایک ربل کی صورت اختیار کر چکی ہے. تو لہٰذا اس چیز کا بھی ایک امکان ہے کہ ایران اگر یعنی وقتی طور پہ اس امریکی اطمینان کے لیے اس بات کو راضی بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم وہ نکال کے دیتے ہیں تو وہ عملی طور پہ اتنا مشکل کام ہے اور خاص طور پہ اتنا کار دارد بالخصوص جو نیوکلیئر انسٹالیشن فٹ ہوئی ہیں وہ جتنے بڑے سخت پہاڑی علاقے کے اندر موجود ہیں وہاں تک تو لاجسٹک رسائی جو ہے خاص طور پہ جو اکوپمنٹ درکار ہے بڑے پیمانے پہ مشینری درکار ہے وہ کم از کم سال 1.5 سال کی مدت سے پہلے وہاں پہ اس نوعیت کی کوئی ایکسیویشن نہیں ہو سکتی. اور اس بات کا کون یقین دہانی کرا سکتا ہے یا اطمینان دلا سکتا ہے کہ وہاں سے وہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ کسی تابکاری کی صورت میں تباہی و بربادی نہیں پھیلائے گا. تو لہٰذا ایک انتہائی مشکل امر ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار ایک ایسے مطالبے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ممکن حصول نہیں ہے صرف اور صرف ایک دباؤ بڑھانے کے لیے اور مقامی سطح پہ اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے ان کا وہ بیان ہے. میرا ایک آخری سوال سر، محبوبہ مفتی صاحبہ وہ ایران کے اندر موجود ہیں. نریندرا مودی کے بارے میں بات تھی کہ جائیں گے لیکن نہیں گئے، کہ جائیں گے تو پھر ادھر بھائی جان بڑے بھائی جان کو کیا جواب دیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو پھر ایران کے معاملے کے اوپر کیا ہوگا. دوسری جو صورتحال ہے وہ طالبان قیادت کے حوالے سے ہے، وہ بھی موجود ہے. اور تیسری صورتحال سعودی وفد کے حوالے سے ہے.
تو یہ جو وفود وہاں پر موجود ہیں یہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر ملک نے اپنی پرائرٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو فیوچر ڈپلومیسی وہ شو کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، جو سیاسی روابط قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا اظہار ہے. اور جس لیول پر، جس درجے پر یہ نمائندگی کی گئی ہے، مودی صاحب نے اپنا جو بہار کا گورنر یا وہ وزیر اعلیٰ بھیج کے، وہ بھی مسلکی بنیادوں پہ اس کی سلیکشن ہوئی ہے، اسے بھیج کے ایک اشکشوئی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس وقت ایران کو معلوم ہو گیا ہے کہ مودی صاحب کے ڈانڈے جو ہیں وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے طالبان وفد کا بھی ایک علامتی طور پہ وہاں موجود ہونا، وہ بہرحال ایک ہمسایہ ملک کے حوالے سے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو چیز اصل ویٹ رکھتی ہے وہ سعودی وفد کی قیادت اور وزیر خارجہ کے لیول پہ ان کی نمائندگی جو ہے، یہ ایک بڑا میننگ فل میسج ہے. اور میں اس وقت ایران نے خاص طور پہ جو ایک پولیٹیکل میسیجنگ کی ہے مختلف آیات کی سلیکشن کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اپنی ایک بڑی سافٹ امیج جو ہے ڈپلومیسی کا، وہ اس غم کے موقع پہ اپنی جو پریشانی اور تکلیف کا مرحلہ تھا اس کو اپنی سیاسی قوت میں تبدیل کر کے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی عقید المثال انہوں نے ایک ٹرینڈ عقید سیٹ المثال کیا ہے. ایک ٹرینڈ جو ہے آنے وہ والے قائم کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی ڈپلومیسی کے محاذ کے اوپر نئی سمت کا تعین کرے گا، اور اسے جدید سفارتکاری کا نام دیا جا سکتا ہے.